बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले में तमाम देखने वालों को हम खुशामदीद कहेंगे। हर गुजरते लम्हे के साथ पाकिस्तान की सियासत हो या फिर सियासतदान अपने पैंतरे तब्दील कर रहे हैं। अब सवाल ये कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ रहेंगे या फिर अपोजिशन के झुंड में शामिल हो जाएंगे, अभी ये देखना बाकी है। मगर चौधरी परवेज इलाही साहब ने जो इंटरव्यूज दिए हैं उसके बाद पूरी सियासत के अंदर एक तहलका मचा हुआ है। इसके ऊपर हारून साहब का तजिया लेंगे। एक तो मैच सियासत का है जो सियासतदानों के बीच खेला जा रहा है, मगर एक मैच क्रिकेट के प्लेयर्स के दरमियान भी हुआ, उसकी डिटेल भी आपके साथ शेयर करेंगे। कोशिश करेंगे कि कोरोना के हवाले से भी कुछ डिटेल्स आपके साथ हम शेयर कर सकें। हारून साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है, सवाल तो सुन लेना आप। सिर्फ एक सवाल है, सिर्फ एक सवाल है, उस पर पूरा प्रोग्राम तो चलेगा। 5 मिनट का प्रोग्राम होगा, बात खत्म। पूरा प्रोग्राम उस एक सवाल पे। परवेज इलाही साहब 2 कश्तियों के सवार हैं, 2 कैफियतों के शिकार हैं। परवेज इलाही साहब किसी कश्ती में भी सवार ही नहीं हैं, अलबत्ता 2 कैफियतों का शिकार हैं। अच्छा। आशिकी, सब्र तलब और तमन्ना बेताब, दिल का क्या रंग करूं खून जिगर होने तक, ओहो, ये है मसला। अच्छा। तो उनका मूड बदलता रहता है, यानी उधर भी होती है उन्हें टेम्पटेशन। ही हैज़ बीन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल चीफ मिनिस्टर। वो कहते हैं कि वो दौर वापस आए और मैं डिलीवर करूं और ताली बज रही हो। देखिए, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी, ये लोग गलत कहते हैं कि दौलत होती है, इंसान की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है दूसरों पर गलबे की ख्वाहिश, दाद की तलब। इसलिए मुस्लिम फ़ुक़हा ये कहते हैं और अहले इल्म कि ये जो हुब्बे जा है, यानी मकबूलियत की जो तमन्ना है और ताकत की जो तमन्ना है, ये सबसे ज़्यादा मसाइल पैदा करती है। इसलिए बंदा क्या जाए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर तशरीफ़ ले गए, कायनात में ऐसा लम्हा इससे पहले कभी नहीं आया था। और कितनी तारीफ़ें की जनाब रिसालत माफ़, कितनी ही सताइश की उनकी। अल्लाह ने सिराज मुनीरा कहा कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते मोहम्मद पे दरूद भेजते हैं, कहा तेरी उम्र की कसम है, और क्या क्या नहीं कहा। तो कोई 40 मकामात पे 34 मकाम, मेरी अताअत करो, रसूल की अताअत करो, यानी अल्लाह की अताअत है, मगर साथ ये क्यों कहा? जब वो मेराज पर तशरीफ़ ले गए तो उन्हें पैगंबर नहीं कहा। कितनी अजीब बात है। असरा बेअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा, ले गया वो अपने बंदे को रातों रात मस्जिद हराम से मस्जिद अक़सा, अपने बंदे को। मगर वो इकबाल ने ये कहा, अब दीगर अब्दहू चीज़ें दिगर, बंदगी है, आजी है। इकबाल ये भी कहता है कि खुदा बंदा खुदाई दर्द सर है, तमाम खुशकुत्तर है वो, लेकिन बंदगी अस्तग़फिरुल्लाह दर्द सर नहीं दर्द जिगर है। और ये कहता है कि बंदगी दे के मैं खुदाई लेने के लिए तैयार नहीं हूँ। दूसरा शेर है, याद नहीं आ रहा। ये जो अपना ये कहा गया है कि जब अल्लाह ताला किसी को रहनुमाई फरमाना चाहे, हिदायत देना चाहता है, उसकी आँख अपने आप पे खोल देता, यानी वो अपनी खामियां समझ सकता है। सही सही। और ज़ाहिर है मुस्बत बुनकात भी समझ से वो समझ जाता है कि उसमें खामियां क्या, किस चीज़ हर एक में होती हैं। हर एक कोच में नेगेटिव ट्रेट्स होते हैं। अच्छा, ये तो फ़लसफ़ा ज़्यादा हो गया आज कुछ, लेकिन खैर ये है कि चौधरी साहब जो है ना, वो इधर मायल होते हैं, फिर इधर मायल होते हैं, और वक्त तो किसी से पूछता नहीं है। देखें ना, फैसले जहाँ सादर होने हैं और जिन अवामल से सादर होने, वो तो किसी की गिरफ्त में है नहीं। दरिया को अपनी मौज की तुग़यानियों से काम, कश्ती किसी की पार हो या दरमिया रहे। अब ज़िंदगी से आप समझौता करते हैं, ज़िंदगी आपसे समझौता नहीं करती, ख्वाहिश गलबा पाती है। एक साहब थे वज़ीर आज़म बनते बनते रह गए, अच्छे आदमी, उन्होंने मुझसे कहा मेरे साथ क्या हुआ, यानी फैसला हो गया, बनते बनते ये नहीं रह गया कि फैसला हो गया, कॉम्पिटेंट में है। मैंने कहा ये कुदरत आजमाती है, कैपेसिटी बिल्ड करती है, इम्तहानों में से गुजारती है। उन्हें ये बात पसंद आई। मैंने कहा वो तो इम्तहानों में डालती है, ये कामयाबी सामने खड़ी होती है, फिर हाथ से निकल जाती है, और ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है ना आपके लिए क्या चीज़ अच्छी है। अब अगर तो हो आपका अल्लाह पे भरोसा, और तो हर ग्रेट स्ट्रेटेजिस्ट इन द हिस्ट्री, ये याद रखिए, तकदीर परस्त होता है। वो अपनी बेहतरीन कोशिश करता है और नाकामी होती है तो दिल नहीं तो तोड़ के बैठ, हाथ पांव तोड़ के नहीं बैठ जाता। चौधरी साहब को हो रही है टेम्पटेशन। अब काफिले की सिचुएशन देखें, यानी अगर वो वज़ीर आला उन्हें वो तवक्को कर रहे थे कि बिल्कुल मैं वसूख से कह रहा हूँ आपको,
یعنی معلومات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں، اندازے پر نہیں. وہ توقع کر رہے تھے کہ اس سچویشن کو سنبھالنے میں وہ مدد کریں گے، عمران خان صاحب انہیں وزیر اعلیٰ بنا دیں گے. اچھا منیمم یہ کہ معاملات ان کو سپرد کر دیں گے پنجاب کہ کچھ ہینڈل کریں. ہاں اور یہ بات صحیح ہے کہ وہ سنبھال سکتے تھے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں ہے. ایوری بڈی سیڈ دس کہ وہ اتنی کیپیسٹی فلیکس بھی لگے ہوئے ہیں مسلم لیگ کاف کے دفتر پہ. ہاں بالکل آپ بتا رہے تھے کہ پنجاب کی یہ مجبوری ہے، پرویز الہی ضروری ہے، وزیر پنجاب کی مجبوری ہے، اور جگہ پہ بھی لگا سنبھال سکتے تھے. مسئلہ کیا ہے دونوں کے درمیان؟ مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب بھی تبصرے فرماتے رہتے ہیں، وہ بھی تبصرے فرماتے رہتے ہیں. وہ کہتے ہیں یہاں سے بگننگ ہوئی، وہ کہتے ہیں وہاں سے بگننگ ہوئی. اس کا تو کبھی فیصلہ ہو نہیں سکتا. ابھی پہلے تھی کہ انڈا پہلے تھا، اس نے پہلے کہا ہے، اس نے پہلے کہا. مگر پیاسا خود کنویں کے پاس ہے. اچھا پھر نمبر ایک دو نہیں، وہ منصب کے لیے آدمی ہاتھ تو نہیں نا پھیلا سکتا. آپ چودھری پرویز الہی سے یہ توقع تو نہ رکھیں وہ جائیں ان سے درخواست کریں. وہ عمران خان صاحب تو آ کے کر سکتے ہیں نا درخواست کر کے، تو وہ معاملہ خراب ہوتا ہے نا. تو کچھ لوگ ہوتے جو بیچ میں پڑتے اچھا وہ کر دیتے، انہیں فائدہ ہوتا ہے. لیکن اگر کمیونیکیشن گیپ نہ ہوتا، یہی تقدیر ہے نا. جب آدمی کوئی کام کر رہا ہوتا ہے اس کے سارے نتائج کا اسے اندازہ نہیں ہوتا. شروع سے دونوں میں کوئی حقیقی انڈرسٹینڈنگ تو نہیں تھی. اسپیکر بنا دیا مگر مونس الہی پہ اسٹینڈ لیا. دلچسپ بات یہ ہے اب اطلاعات یہ ہیں کہ مونس صاحب ہم کہہ رہے ہیں کہ نہیں، خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے. کامل علی آغا اور طارق چیمہ کہتے ہیں نہیں دینا چاہیے. ڈویژن ہے. پھر سلے میں اصل ڈائلما اور ہے. ان سب چیزوں کے علاوہ یہ ہے ہوگا کہ نہیں ہوگا، ہوگا کہ نہیں ہوگا، کیا ہوگا. تارے گن گن کے ہم نے کاٹی رات. بات یہ ہے کہ وہ اب نواز شریف پہ بھروسہ کریں تو کیسے کریں؟ ان کے سورسز یہ کہہ رہے ہیں، آج پتہ کیا ہے، نون لیگ والے کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہوا، اور نواز شریف کے ساتھ معاملہ ہو بھی جائے تو کیا ہوا؟ تو ضامن جب زرداری صاحب ہو، ضامن کیا خواجہ دا گواہ ڈڈو، ضامن کیا، اس چیز میں ضمانتیں ہوتی کیا ہیں؟ بات یہ ہے کہ وہ ابھی شاہد عارف صاحب نے بڑی دلچسپ واقعہ سنا ہے لیکن پورے نہیں سنا پروگرام میں اپنے، کہ مطلب وقت نہیں ہوگا یا وہ مناسب سمجھتے. اتنی بات مناسب سمجھتے تھے سنا دی. سارے ہماری طرح قصہ گو تو نہیں ہوتے. تو وہ اپنا ہم نے تو کالم میں بھی قصے لکھے اور پروگرام میں بھی لوگ ہمیں روکتے رہے، جو دل میں آیا کہہ ڈالا. نہیں قصہ دیکھیں نا، داستان جو ہے نا اس سے انسان کو بڑی دلچسپی، اس سے چیزیں واضح ہوتی ہیں. اللہ نے داستان بیان کی جناب یوسف علیہ السلام کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جناب ادریس کی، جناب نوح کی، جناب آدم علیہ السلام کی، پیغمبروں کے واقعات بتائے. بات یہ ہے کہ وہ جب منظور بھٹو جو ہے نا، وہ جس کو بھی سینئر منسٹر بنایا جاتا تھا نا اسے تنگ کرتا تھا، ہٹا دیتا تھا. اچھا بے نظیر تنگ آ گئی. اچھا چٹھا صاحب کا موقع یہ تھا، چٹھا صاحب اس معاملے میں بہت معقول آدمی ہے، حامد ناصر چٹھا. وہ حلیف تھے 93 کی حکومت جب بنی، تو منظور بھٹو نے کہا ہمارا وزیر اعلیٰ ہونا چاہیے. ان کو میجارٹی ان کی ہے، لیکن بے نظیر نے بنا دیا ان کو، انہوں نے ایم پی ایس کو قابو کر لیا اپنے. ٹھیک ہے. پھر ایک وقت آیا کہ وہ تنگ پڑ گئی تو اس نے چٹھا نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنا بنا دیں وزیر اعلیٰ. اچھا اب وہ حامد ناصر چٹھا کے گھر پہ 100 آدمی جمع ہوئے، ایم پی ہے. ٹھیک. جب یہ صورتحال پیدا ہوئی وہ ملنے کے لیے اندر گئے، واپس آئے تو 100 میں سے صرف 10 آدمی تھے. باقی زرداری صاحب کا C-130 طیارہ کھڑا تھا، اس میں پہنچ چکے تھے. یہ نہیں اتنی دیر میں وہ وہاں سے نکلے، اچھا 20-25 منٹ میں جتنی دیر میں وہ گھر والوں سے مل کے آئے. تو جو عارف نقی جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن چکے تھے. فیصلہ ہو گیا. آصف نقی صاحب کے والد جی ٹھیک وزیر اعلیٰ بن گیا. دیکھیے اس میں کیا ہوتا ہے، سچویشن اب ڈویژن ہے، ڈویژن کے علاوہ کیا مسائل ہیں؟ سنکرونائزیشن تو ہو نہیں رہی. ایم کے والے اپنا فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، انہیں سندھ سوٹ کرتا ہے اگر زرداری صاحب کے ساتھ مل جائیں. شرط یہ ہے کہ عمران خان چلے جائیں. اگر عمران خان نہ گئے تو سندھ میں انہیں کچھ مل بھی گیا تو کیا ان کی اخلاقی پوزیشن تو بہت خراب ہوگی، یعنی سیاسی پوزیشن بھی خراب ہوگی. وہاں گورنری مل سکتی ہے، وزارت اعلیٰ مل سکتا ہے، وزارتیں مل سکتی ہیں، بلدیاتی اختیارات مل سکتے ہیں. اچھا چودھری صاحبان کا مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ پہ یہ بھروسہ نہیں کر سکتے، نون لیگ ان پہ بھروسہ نہیں کر سکتی. ادھر یہ ہے انہیں ٹیمپٹیشن ہو رہی ہے، پارٹی میں تقسیم ہے. پھر یہ ہے کہ سارے مل کے چلیں، اس میں سب سے زیادہ کوشش انہوں نے کی، باقیوں کا بھی یہ خیال تھا. اب ایم کیو ایم، باپ پارٹی، یہ کاف لیگ ٹھیک ہے صحیح ہے.
اور کون ہے؟ اور جو وہ ناراض لوگ ہیں، صحیح. چودھری پرویز الہی کہتے ہیں کہ ان میں سے 10 ایک ان کی اپنا حفاظت میں ہیں، یرغمال ہیں یہ حفاظت میں، کیا یہ سیف کسٹڈی یعنی اور انہوں انہوں نے نے کہا 10 سے 12 کہ ارکان اوپر والے، کیا اپوزیشن نام ہے، کے سیف. لطیف، کیا نام ہے، جاوید لطیف صاحب کے بعد جاوید لطیف صاحب نے کہا، اعتراف کیا کہ ہاں ہمارے پاس ہیں. اب وہ پاس جو ہیں، عمران خان کہتے تھے ایک زمانے کئی ہفتے کہتے رہے، پھر کسی نے کہا بھائی یہ نہ کہا کریں. اچھا کیا؟ ایک انسان ہوتا ہے، ایک پٹھان ہوتا ہے. اللہ نے 2 مخلوقات پیدا کی. مراد اس کی ان کی تحقیر، وہ خود پٹھان ہے، تحقیر نہیں تھی. صحیح. مطلب وہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ افغانستان میں جب امریکہ کے خلاف لڑ رہے تھے، صحیح، ٹھیک ہے، تو یہ ٹلنے والا نہیں. صحیح ہے. اب یہ ٹلنے والا نہیں. جلسہ منڈی بہاؤالدین، میلسی، حافظ آباد، دیر، لوئر دیر، سوات، اور ہر جلسے میں جوش و خروش بڑھتا گیا اور تعداد بڑھتی گئی. ورکرز ایسا محسوس ہوتا چارج ہو گئے ہارون صاحب عمران خان آپ صاحب پوچھیں کیوں ہو گئے؟ کیوں؟ سوال تو ہے بالکل، کیوں؟ سیاسی اسبے جس نے ابن خلدون از دا گریٹسٹ ہسٹورین. ٹائم بھی ہے، عظیم ہے، لیکن ابن خلدون نے سیاست کی ساری میکینکس جو ہے نا انہیں لکھ ڈالا کہ عصبیت پیدا ہو جاتی ہے جب تو ختم، پہلے عصبیت پیدا ہوتی ہے. ہمارے ہاں تو شخصیت پہ ہی ہوتی ہے. نواز شریف صاحب لیڈر ہیں، زرداری صاحب بھٹو تھے، اصل میں تو بھٹو کی لیگیسی ہے، اور عمران خان کی لیگیسی رہے گی. آج میں اس نتیجے پر پہنچا. میں سوچتا تھا اس کے ساتھ ہی ہر ایک نے اللہ کے پاس جانا ہے 10 سال 20 سال 30 سال بعد، جتنا بھی وقت اس کا ہے. لیکن اب تو ایسی عصبیت پیدا ہو گئی ہے. اب عصبیت کب جاگتی ہے؟ کوئی مجھے کہے کہ یہ پنجاب جو ہے وہ زیادہ اس نے وسائل استعمال کر لیے، یہ وہ پنجابیوں کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، ہم سنتے رہیں گے، کوئی ایسی بات نہیں. یہ ایک نقطہ نظر ہے، ایک رائے ہے، اس پہ دلائل دیتے رہیں گے. اگر گالی دے تو پنجابی جاگ اٹھے گا، ٹھیک ہے نا، صدمہ پہنچے گا اسے، اور صدمے پہ پھر وہ کوئی سخت بات بھی کہہ سکتا. یہ عصبیت جب انہوں نے دیکھا تحریک انصاف ڈائلیوٹ ہو رہی ہے، یہ تو قبیلہ ہے، پارٹیاں تھوڑی ہیں، قبیلے ہیں. عصبیت جاگ اٹھی. اچھا ہمارے خان کو، یہ کہہ ڈالا، ہمارے خان کو ہٹانا چاہتے ہیں، ہاں، ہمیں دربدر کرنا چاہتے ہیں، محلے میں ہم تانے سنیں گے، یہ ہم پہ حکومت فرمائیں گے. وہ ایک صحافی سے پوچھا ایک دفعہ نون لیگ کے لیڈر نے کہ ہماری پارٹی کن لوگوں میں مشتمل ہے؟ اس نے کہا قبضہ گروپ، منشیات والے، اچھا، دھندا کرنے والے، یہ اپنا جوا کرانے والے، باقی عام لوگ ووٹر تو ہیں آپ کے، کیونکہ آپ سے امید رکھتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں گے. لیکن پارٹی پہ ویسے تو پاکستانی سیاست جو ہے وہ اشرافیہ کی گرفت میں، مٹھی میں ہے. ہاں جی، مٹھی میں ہے. یہ ساری سیاست اشرافیہ کے لیے ہوتی ہے. تضاد کہاں ہے؟ عمران خان اشرافیہ کا آدمی نہیں ہے. نواز شریف ہر شخص کو oblige کرتا ہے، جرنلسٹوں کو oblige کرتا ہے. ایوری نوز کہ جرنلسٹوں کو اس نے oblige کیا. ایم این ایز کو کرتا ہے، وزیروں کو کرتا ہے، جاگیرداروں کو کرتا ہے. زرداری صاحب تو جاگیرداروں کو بہت کرتے ہیں، صنعت کاروں کو کرتا ہے. جس کی جہاں تک پہنچ ہے. عمران خان صاحب کو یہ بات پتہ ہی نہیں ہے وہ کس سوسائٹی میں رہتے. ایک دفعہ مجھے کہنے لگے ایسے تو آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہیں ہر بات پہ. میں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے پولیٹیکل سائنس پڑھی ہے. میں نے کہا وہاں بتایا جاتا ہے ذات پات کس طرح اثر انداز ہوتی ہے، گجر اپنا سبات میں 10% گجر کس طرح فیصلہ کرتے ہیں. سوسائٹی کی تشکیل کو سمجھنا ہوتا ہے. ہاں صاحب اس سے بے نیاز ہے، ویسے اور بھی بہت سی چیزوں سے بے نیاز ہے. اب وہ بہرحال اشرافیہ جو ہے وہ کسمسا رہی ہے اوپر سے، پھر وہ آپ کو پتہ کس طرح کے الفاظ ان کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادھر ایک مطلب مذہبی گروہ ہے مولانا فضل الرحمان کا، مکتب فکر کہہ لیں. ہاں، مکتب فکر. اچھا وہ ان کے لیے دیکھیے ایک جو مکتب فکر کا رہنما ہوتا ہے وہ اچھا برے کا مسئلہ نہیں ہوتا. جیسے فوج دیکھتے ہیں ہمارے جنرل کیسا لڑ رہا ہے، دشمن کو تکلیف پہنچا رہا ہے، زخم لگا رہا ہے، اسٹریٹجی اس کی اس کا کریکٹر نہیں دیکھتی. ہم وہ کریکٹر پہ بحث کرتے ہیں. کریکٹر کی اس ملک میں کس کو پرواہ ہے کسی کا کردار اچھا ہے یا برا ہے؟ یہ ہے کہ کچھ ہمیں ملے گا، خود بھی کھائے ہمیں بھی کھلائے. صحیح. یہ بادشاہت دلوں سے نکلی نہیں ہے. دلی سے مغل بادشاہ جب سری نگر جاتے، گرمیاں سری نگر میں گزارتے تھے، بابر نے شروع کیا، پھر سب نے اس کی پیروی کی. دلی کی آبادی آدھی رہ جاتی تھی، سبزی بیچنے والے، پھل بیچنے والے، کپڑا بیچنے والے، نائی، موچی، دھوبی، کپڑے دھونے والے، سارے مالشیے وغیرہ وغیرہ سب بھلے اچھے بھلے مطلب اس پورا اپنا سامان لے کے لاد کے گھوڑوں اس پہ، اونٹوں پہ، ہاتھیوں پہ، گھوڑوں پہ ساتھ چل پائے. وہ خریدار تو وہی ہے، دولت تو ان کے پاس. صحیح. آج بھی یہی ہے، آج بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. وہ اقبال نے کہا زندہ ہے لاتمنات،
اگرچہ پیر ہے آدم جواں ہے لات و منات. یہ ہمارے دلوں میں گہری اتری ہوئی شخصیت پرستی بات. اس کے ساتھ ہیں لوگ، اس کے نواز شریف صاحب کے لوگ اس کے ساتھ رہے. انہوں نے خیر کوشش بھی نہیں کی، انہیں پتہ بھی نہیں کیا کس طرح کرنی ہے. اچھا وہ بھٹو کے ساتھ تھے لوگ، بے نظیر کے ساتھ تھے لوگ جو بھٹو والے تھے، میجورٹی، بہت عظیم میجورٹی. وہ محترمہ زرداری صاحب کو چھوڑ دیا انہوں نے، نہیں مانا وارث صحیح مانا. سوائے سندھ کے وہ بھی مطلب یہ قوم پرستی کا بھی کچھ وہ کرتے رہے. صحیح ہے. تو یہ جو ہے سچویشن اب ایسی ہو گئی ہے. دیکھیے کنکلوڈ میں کروں، ایم کیو ایم بھی یہ سوچ رہی ہے ہوگا کیا، شام آئے گی تو ہوگا کیا. اور یہ بھی سوچ رہے ہیں کاف لیگ والے بھی، باب والے بھی یہی سوچ رہے ہیں. اکٹھے ہیں بھی نہیں بھی، ایک دوسرے کی طرف بھی دیکھتے ہیں، حکومت کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اپوزیشن کی طرف بھی دیکھتے ہیں، اور کسی اور کی طرف بھی دیکھتے ہیں. پرویز لائی صاحب نے کہا کہ تمام اتحادی ایک ہو گئے ہیں، مگر زبیدہ جلال صاحبہ تو اپنا موقف تبدیل کر گئی ہیں. وہ تو کہتی ہیں ہم اپنا فیصلہ خود کریں گے. انہوں نے کہا نا رات کو کہ سارا انحصار اسٹیبلشمنٹ پہ کیا، دلے پر کچھ نہیں کیا، اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہوئے، حلیفوں کا خیال نہیں رکھا. یہی 3 نقطے تھے یا کوئی اور بھی تھا؟ بہت ساری چیزیں انہوں نے مرکزی 3 نقطے تھے جس کے اوپر ان کا پورا. اور صبح کیا کہا، بیان کیا جاری کیا؟ انہوں نے جو انٹرویو دیا پرویز لائی صاحب نے، انہوں نے کہا عمران خان صاحب نے ہمیں کچھ نہیں دیا، ہم نے انہیں بہت کچھ دیا. انہوں نے مہنگائی کر دی. عمران خان جب ملنے آئے وزارت اعلیٰ کی پیشکش نہیں کی. اپوزیشن نے کر دی ہے. اس فکرے پہ غور کریں، اپوزیشن نے کر دی ہے. اس فکرے پہ غور کریں. انہوں نے وزارت اعلیٰ کی پیشکش نہیں کی. تم نے پیمان محبت تو کیا تھا، لیکن اب تمہیں یاد نہیں تو مجھے شکوہ بھی نہیں. یہ نہیں، دوسرے شعر ہے، کس کڑے وقت میں بدلی ہیں نگاہیں تم نے، جب مجھے حوصلہ ترک تمنا بھی نہیں. یہ ایک جوان سال شاعر تھا قابل اجمیری، 24 سال کی عمر میں فوت ہو گیا، مگر کچھ شعر ایسے کہہ گیا کہ کمال. اب یہ جو آرزو جب غلبہ پا لیتی ہے. اچھا خان صاحب جو ہیں، جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں جس نتیجے پہ پہنچا، اور کچھ نہ کچھ میں انہیں جانتا ہوں، ظاہر ہے نسبتاً بہت سے لوگوں سے تو زیادہ ہی جانتا ہوں، جو بہت زیادہ قریب، شاید وہ کچھ لوگ مجھ سے بھی زیادہ جانتے ہوں. ہی از مینٹلی پریپیئرڈ ٹو گو. بچ جائے نہیں، مطلب ساری جدوجہد تو ہوگی، حکومت بچ جائے. اتنا پریشر بلڈ کر دیا، سبھی پہ بلڈ ہو گیا ہے، اس میں کوئی استثناء نہیں ہے. اور نہ بچے تو وہ انہوں نے آج پوچھا نا سوات میں کہ اگر میری حکومت چلیے میرے ساتھ دو گے، جو میں کہوں گا کرو گے، پھر وہ تو ایک ہنگامہ رستہ خیز اٹھا دے گا. اقبال نے کہا تھا طوفان کو صرف طوفان ہی روک سکتا. بات 4 حلقوں پہ شروع ہوئی تھی ہارون صاحب، آپ کو یاد ہوگا پھر کیا کچھ ہو گیا، کیا کچھ ہو گیا. عمران خان صاحب یہ کو سب کو پتہ سیاست ہے. اصل میں ہے نہیں. یہ کیا چیز ہے؟ یہ کاروبار ہے اور دشمنی ہے اور غلبے کی تمنا ہے. ترین گروپ کا فیصلہ کیا ہے؟ ترین گروپ کا کوئی فیصلہ نہیں ہے. ان کے ساتھی جو کہتے ہیں کوئی فیصلہ نہیں. ترین صاحب بیمار بہت ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے، آمین. اور وہ ایسی کیفیت میں ہیں، وہ بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کیا پرویز لائی صاحب 1.5 سال کی حکومت قبول کریں گے؟ 1.5 سال کی حکومت کا یقین ہی نہیں ہے. نون لیگ کے حلقے کہہ رہے ہیں، اور 2 مہینے کی حکومت اس کا. پھر یہ ہے مستقبل کی سیاست. بھائی چودھریوں کی سیاست آج کی نہیں ہے. 58 سے شمار کریں نا، 42 اور 22 کتنے، 66 برس کی سیاست ہے. 58 سے بھی پہلے طرح شروع کی تھی چودھری ظہور الہی نے. تو یہ سیاست آگے چلنی ہے. سیاسی خاندان سیاسی ہی رہتے ہیں، ان کے مطلب مونس صاحب تو انٹرسٹڈ ہیں. اب وہ انہوں نے محنت بھی بہت کی ہے، مراسم بھی بنائے، ایکسرسائز بھی کی، غور و فکر بھی کرتے رہتے ہیں. بہت سوچنے والے آدمی ہیں. باقی کسی پہلو پہ اعتراض ہوتا ہے، غور و فکر بہت کرتے ہیں، اور کچھ کرزمہ بھی ہے. اچھا اب وہ ہے الائنس کس سے کریں گے؟ نون لیگ انہیں دھوکہ نہ دے. ہو نہیں یہ بات ماننے کی ہے، یہ بات تسلیم کرنے کی ہے کہ نون لیگ جو ہے کچھ تو گارنٹی رکھ رہے ہیں. وہ اس کو کہا تھا، وہ میں بات ادھوری رہ گئی، منظور بھٹو سے کہا تھا نواز شریف پرواہ نہ کریں، ہم آپ کا ساتھ دیں گے. اور کیا ہوا تھا جب وہ ان کے گھر گئے؟ 3 گھنٹے انتظار میں بٹھائے رکھا اور ملے نہیں. حالانکہ مجید نظامی بیچ میں تھے، ملے ہی نہیں. یہ ہو سکتا ہے، میں سمجھتا ہوں چودھری صاحبان کا بڑا تجربہ تھا اور بڑی سوجھ بوجھ ہے پالیٹکس کی، بڑا ایکیومن ہے.
لیکن میرا خیال ہے صحیح فیصلہ نہیں کر رہے. اچھا, اس لیے کہ کل کس سے الائنس کریں گے؟ نون لیگ تو انہیں مٹا دینے پہ تلی ہوئی ہے, اور خواہش ان کے اندر یہ ہے, انتقام کا جذبہ ہے, اور نواز شریف سے تو معاف نہیں کرتے. پیپلز پارٹی کے ووٹ نہیں ہیں, جائیں گے انہی کے ساتھ. ہاں, اور پی ٹی آئی کا ووٹر جو ہے سوائے اس کے ہی ہیز اے فیو ڈیز کہ ان کی مکمل مفاہمت ہو جائے اور عمران خان اس کی تصدیق کر دیں ٹھیک, اور یہ زخم مندمل ہو جائے, ورنہ پی ٹی آئی کا ووٹر انہیں ووٹ نہیں دے گا چاہے الائنس بھی ہو. یہ اس کو اندمال پورا کرنا پڑے گا, ادھورا اندمال نہیں ہوگا اس کا. صحیح. نہیں, شکایتیں پیدا ہوتی ہیں, رفع بھی ہو جاتی ہیں. بیٹھے, اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ بیٹھے آپس میں 2-3-4 گھنٹے گفتگو کریں, ساری باتیں کر لیں, دل صاف کر لیں. ٹھیک ہے, بیٹھنے کا ہی تو اصل مسئلہ ہے, باقی تو کام ہو ہی جائے گا. نہیں وہ باہمی ادھر دیکھیں نا, ادھر ایواں مجھے روکے ہے تو کھینچے ہے مجھے کفر, کعبہ میرے آگے ہے کلیسا میرے پیچھے. سمجھ میں نہیں آتا کیا کروں. مطلب یہ کہ ادھر وزارت اعلیٰ کی ٹیمپٹیشن, ادھر وہ چاہتے, ان کی خواہش تو یہ ہے کہ یہی بنا دیں. لیکن اب ایسی صورتحال میں کیسے بنائیں؟ اگر وہ پبلکلی بیان نہ دیتے, دیکھو میں نے بھی ان سے کہا تھا کہ بھائی اف سم ون کین ہینڈل پنجاب اٹ از چودھری پرویز الہی. ٹھیک ہے, جلسے ختم کرنے کے بعد دوبارہ سے پرویز الہی صاحب نے کی, کیا کاف لیگ یا پرویز الہی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے راستہ صاف ہو جائے؟ ارون صاحب, جو جلسے ختم کرانے کی بات کر رہے ہیں کہ پہلے حکومت کرے پھر اپوزیشن کرے. دیکھیں نا جی, جلسے سے اس کا پریشر بڑھ رہا ہے نا, اس کا ویٹیج بڑھ رہا ہے. اب میں ان کی نیتوں کے بارے میں تو نہیں جانتا, ممکن ہے وہ یہ بات اس لیے کہہ رہے ہوں کہ امن ہو, خاص طور پہ جب چودھری شجاعت یہ بات کہتے ہیں. چودھری شجاعت بہت پریکٹیکل آدمی ہیں, ان میں ایک ہلکی سی درویشی کی جھلک بھی پائی جاتی ہے. مثلا میں اس کی دلیل دیتا ہوں آپ کو. ملک کی بیگم نے ایک دن ان سے بحث کی, پرانی بات ہے, کہ بینک سے قرض نہ لیں, اچھا, یہ اس میں سود انوالو ہے, یہ جائز نہیں ہے. انہوں نے چھوڑ دی. اس دن کے بعد انہوں نے بینک سے لین دین چھوڑ دیا. اچھا, اس خاندان کی خواتین کمال ہیں ویسے. ان کی بیگم جو ہیں پرویز الہی کی, 200-250 خاندانوں کی کفالت کرتی ہیں. میں نے کہا ایسے مذاق میں پوچھا, چودھری صاحب پیسے ملے؟ کہتے ہوتے تو کچھ آپ کو بھیجتا. ہاں جی, تو میں نے کہا بھائی پیسے کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ تو آپ کی بیگم ہیں, ان کو چاہیے ہوتے ہیں پیسے, وہ بھی غریبوں پہ خرچ کرتی ہیں. ان کی والدہ بھی, چودھری ظہور الہی کی بیگم بھی کرتی تھیں. یہ اس خاندان میں یہ بات ہے اچھی. مگر اب سیاست نے انہیں خراب کیا ہے. دیکھیے لطیفے بن رہے ہیں, میمز بن رہی ہیں, فکرے چس ہو رہے ہیں. وہ بھائی سب سے اہم چیز تو آدمی کا وقار ہے, وہ باقی رہنا وہ وقار جو آپ کے والد گرامی نے مطلب اس طرح ہاتھ کھلا رکھا. مطلب ایک چھوٹے سے آتم تائی تھے چودھری ظہور الہی تو ہیں, اور پھر آپ کی والدہ صاحبہ نے, ان کی چودھری شجاعت کی والدہ بچیاں لیتی تھی, ان کو پالتی تھی, ان کی شادیاں کرتی تھی. اور ان کی بیگم جو ہیں پرویز الہی کی, چودھری صاحب کی صاحبزادی چودھری ظہور الہی, وہ سب سے بڑھ گئی. انہوں نے 250-250 خاندانوں کی پوری کفالت کرتے ہیں. یہ بہت مشکل کام ہے, سارا ٹائم بھی دینا, پیسے بھی دینا. صحیح. آپ زندگی میں وقار ہی تو سب سے زیادہ اہم ہے, اور باقی کیا ہے؟ کھانے کے لیے ہے, گاڑیاں ہیں, عظیم الشان گھر ہیں, کر رہے ہوتے ہیں. منصب اگر نہ بھی ہو تو کیا آپ اہم نہیں ہیں؟ وقار باقی رہنا چاہیے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. ایک آخری سوال پھر بریک کی طرف بڑھیں گے. پرویز الہی صاحب کا کیا جہانگیر ترین سے کوئی رابطہ ہوا؟ جی, رابطے کی کوشش ہوئی ہے, لیکن نہیں, میں آپ کو بتایا وہ بیمار بھی ہیں اور وہ بھی مخمصے کا شکار ہیں. یہ میں آپ کو بتا دوں, سبھی مخمصے کا شکار ہیں. نہ جانے ہوگا کیا آنے والی شام میں, کیا ہوگا, رات پڑے گی تو پھر کیا ہوگا, رہ گئے رواں پہ نقش قدم, اور کتنی دیر ہم, اور کتنی دیر تم, اور کتنی دیر ڈوبتا سورج بتائے گا. ہاں جی, اس کے ساتھ ہی بریک پر چلتے ہیں. اور کتنی دیر تم, اور کتنی دیر ڈوبتا سورج بتائے گا. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے, سیاست سے متعلق ہی آگے بڑھیں گے بات کو لے کر. شہباز شریف صاحب نے جو قومی حکومت بنانے کی تجویز دی ہے پاکستان تحریک انصاف کو شامل کیے بغیر, اس کے اوپر ہارون صاحب کا کیا تجزیہ, یہ بھی آپ سے شیئر کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. شہباز شریف صاحب کی تجویز کو کیسے دیکھتے ہیں کہ قومی حکومت ہونی چاہیے, پاکستان تحریک انصاف اس کا حصہ نہیں ہے؟ یہ کیسی قومی حکومت ہے؟ قومی حکومت تو یہ جس میں سب بڑی پارٹیاں شامل. قومی حکومت کا تصور کہاں سے آیا تھا؟ جب ہٹلر کے ساتھ وہ اٹلی نے تو اس کو سمجھانے بجھانے کی, ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی. چرچل کا خیال یہ تھا کہ ڈٹ کے لڑنا چاہیے,
تو پھر چرچل کو وزارت عظمت دی گئی، تو اس وقت ایک قومی حکومت تشکیل دی گئی جس میں سب لوگ شامل تھے، اور چرچل نے کمال کر دکھا ہے. یعنی جن لوگوں کا نکسن سب سے زیادہ مداح ہے، لیڈرشپ پہ سب سے اچھی کتاب اس کی سمجھی جاتی ہے، ون آف دی بیسٹ بکس کہنا چاہیے. تو وہ قومی حکومت بنائی گئی تاکہ سب لوگ شامل ہوں ایک جنگ لڑنے کے لیے، کیونکہ سارا یورپ تباہی کے دہانے پہ کھڑا تھا. ہٹلر پورے یورپ کو فتح کرنا چاہتا تھا، جس طرح نیپولین نے کیا تھا، بڑے حصے کو کر لیا تھا. تو ظاہر ہے کہ اس صورتحال میں بیچ میں آپ کا سوال ہی بھول گیا، بات ہے دوسری طرف. کیا سوال کیا؟ شہباز شریف صاحب کی قومی حکومت کیسے ہو گئی بھائی؟ اسی طرح کی یہ مخلوط حکومت ہوگی. عمران خان صاحب بھی مخلوط حکومت ہے، وہ بھی مخلوط حکومت ہے. وہ کہتے ہیں 5 سال میں یہ کر دکھائیں گے. کر کیا دکھائیں گے؟ آپ تو اشرافیہ کے فائدے کے لیے کریں گے. کسی کو بینک دیں گے، کسی کو جناب کچھ دیں گے، کسی کو جناب مراد دیں گے کسی انڈسٹری کو، اور جو اپنے مخالفین ہیں ان سے بدلہ لیں گے، اور پاور انجوائے کریں گے، اور روپیہ کمائیں گے، اور فلیٹ خریدیں گے، اور بڑے بڑے میگا پروجیکٹس بنائیں گے. تو آپ کریں گے. عام آدمی کے لیے کیا کر سکتے ہیں جی؟ حالات ہی سازگار ہیں. چلیے فرض کیجئے کچھ کر لیا، تو کیا کوئی انقلاب آپ لا سکتے ہیں؟ انقلاب لانے کے لیے سیلف لیس ہونا پڑتا ہے. عہدہ اپنا منصب سنبھالا اور فرمایا میری بیعت سے تم آزاد ہو. عمر بن عبدالعزیز نے اس کے بعد اپنی ساری جاگیروں کے کاغذ منگوا کے کاٹ دیے کینچی سے، پھر باقی بنو امیہ کے کاٹ دیے. یہاں سے وہ دور شروع ہوا جس کو کہا جاتا تاریخ کا سنہری دور خلفائے راشدین کے بعد. پوری تاریخ انسانی میں خلفائے راشدین کے سوا کسی دور سے اس کو موازن نہیں. سیکریفائس کرنا پڑتا ہے. ان لیڈروں میں کوئی قائد اعظم نے اپنی ساری دولت کس کو دی؟ قوم کو دی. جی جی. اپنی ساری زندگی کس کو؟ اپنی زندگی کا ایک ایک سانس قوم کو دی، ایک ایک سانس. ٹھیک ہے، قوم کے غم میں گھلتے رہے. اور کبھی کسی ٹی بی کے مریض نے بھی 11 سال 12 سال جنگ لڑی ہے، اور دن رات آرام ترک کر دیا. حالت یہ تھی، بیگم رانا لیاقت علی خان نے لکھا ہے کہ میں نے دیکھا آندھی آئی، میں گئی کمرے میں، بوٹ اتار، اتنی دیر تک کام کرتے رہے کہ بوٹ اتارنے کی سکت نہیں رہی، بوٹوں سمیت سو گئے. کھانے پہ فاطمہ جناب 3 دفعہ کہتی ہیں ہم انہیں بلاتے تھے، کھانا لگ گیا میں آ رہا ہوں، وہ جناب وہ اپنا کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے میں آ رہا ہوں. وہ بھی 10-15 منٹ کام کرتے تھے. قومیں ایسے نہیں بنتی ہیں. قومیں ابراہم لنکن بناتے ہیں، قائد اعظم بناتے ہیں، بسمارک بناتا ہے، مراد بناتا ہے، سلطان محمد فاتح بناتا ہے. قومیں ایسے ماد فتوحات کوئی چیز نہیں ہے. عام آدمی کی حالت سنوارنا، سیکریفائس کرنا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. پرویز الہی صاحب نے یہ اس بات کا بھی اعلان کیا ہے کہ آصف علی زرداری صاحب کے پاس 172 سے کہیں زیادہ نمبر موجود ہے. تو پھر شہباز شریف اور مولانا کی ملاقات کس مقصد کے لیے جب نمبر پورے ہیں ان لوگوں کے پاس؟ نہیں، ہم کسی دعوے پہ اعتبار نہیں کرتے. ہم تو دیکھیں گے نہ ہم ان کے کسی دعوے پہ اعتبار کرتے ہیں پوزیشن کے، نہ حکومت کے. دیکھیں گے سارے لوگ تو متذبذب ہیں اور کوئی فیصلہ ہی نہیں کر پا رہے. اس لیے یہ منظور بھٹو کی کہانی تو وہ سنا چکے تھے، میں نے آپ کو دوبارہ کیوں سنائی؟ جی جی جی. اور سب اشارے کے منتظر ہیں، سب کے سب. بالکل. یعنی اپوزیشن تو ڈیفینیٹلی اشارے کی. دیکھیں نا، ان کو لیول پلینگ فیلڈ تو دے دیا گیا، اب کرنا ہے جو خود کرنا ہے. اب یہ انہوں نے پرویز الہی نے کہا کہ اس کے سہارے پہ رہے اسٹیبلشمنٹ کو، تو سخت الفاظ استعمال کیے سبھی اس کے سہارے پہ کہ کہیں سے کوئی سگنل مل جائے. صحیح ہے. کاش کوئی اشارہ مل جائے. اوہو. کیا ایک اور بات بتائیں، نون لیگ نے واقعی قطع تعلق کر لیا قافلے کے ساتھ؟ اس میں کیا شبہ ہے؟ یعنی ان کے سورسز یہی کہہ رہے ہیں. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی. آسان نہیں ہوتا یہ. ہاں جی، تیرے وعدے پہ جیے ہم تو یہ جان جھوٹ جانا کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا. سیاست یہ وہ جو وعدے ہیں، سیاست کے وعدے، تو وہ کہتے ہیں کہ محبوب کی کہ مکرنی. فارسی شاعری میں بھی اس میں بہت اشعار ہیں اور اردو میں بھی ہیں. تو اس کے وعدے کا کیا بھروسہ ہے جی؟ یہ دیکھیے، یہ مفادات کے بندے ہیں، اپنی غرض کے بندے ہیں. اور یہ کوئی اہل علم ہوتے ہیں، یہ کوئی ان میں کوئی سقراط ہوتا ہے، کوئی دیو جانس کلبی ہوتا ہے، کوئی ابراہم لنکن ہو، وہ تو ایکسیپشن ہے. ہاں جی، ان میں کوئی صلاح الدین ایوبی ہوتا ہے، ایک ایکسیپشن ہے. کہیں کوئی ٹیپو ہوتا ہے کوئی جو اپنی جان ہتھیلی پہ لے کے نکلتا ہے
کہ ہندوستان غلام نہ ہو. صحیح ہے. بتائیے کیا اس پورے ٹیپو جب حلف اٹھا رہا تھا اور تلاوت ہو رہی تھی تو اس کا چہرہ آنسوں سے تر ہو گیا تھا. کیا ذمہ داری مجھ پر آ پڑی. وہ اور لوگ تھے، یہ اور لوگ ہیں. بے شک ہارون صاحب. قائد اعظم نے خود کو کس طرح گھلا دیا. میں کہتا ہوں قائد اعظم وہ آدمی ہے جن کی بایوگرافی لکھی ہی نہیں جا سکتی. وہ قلم ہی کسی کو عطا نہیں ہوا. اس دکھ اور درد کو کون بیان کر سکتا ہے جو انہوں نے اس قوم کے لیے سہا ہے؟ کوئی کر سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہارون صاحب. یہ کیا ہے؟ تاجر ہیں، تاجر. یہ کاروبار ہے. صحافی حلقے کیا کہہ رہے ہیں؟ صحافی حلقے مختلف باتیں کہہ رہے ہیں. جن صاحب نے پرویز خٹک کا انٹرویو کیا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو چند ارکان پہ وہ حمایت سے وزارت اہل چد ہوگا. رپورٹر کہتا میں اپنے وعدے پہ قائم ہوں. لیکن یہ اس طرح کی باتیں مجلسوں میں ہوتی ہیں. ایک اور صحافی نے تو بات کیا کچھ لوگ دبک گئے ہیں. وہ دبک گئے ہیں جن لوگوں نے بغاوت کی تھی. اور یہ بات کرین جی زیادہ سینئر صحافی ہیں، زیادہ میچور ہیں، ان کی اطلاع عام طور پہ زیادہ درست ہوتی ہے. ہمیشہ تو نہیں لیکن عام طور پہ درست ہوتی ہے. غلطی بھی لگ سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ کہتے ہیں کہ دبک گئے ہیں جو لوگ جو تھے نون لیگ کے. لیکن اگر کہیں سے کوئی سرپرستی میسر آ جائے، سایہ فراہم ہو جائے تو ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وہ زمانے گئے. سلطان سلیم تھا 12 برس کا اور بادشاہ بن گیا. اور اکبر بھی 12 برس کا تھا اور بابر بھی 12 برس کا تھا. لیکن وفا کرنے والے لوگ تھے نا. صحیح. یہاں تو یہ ہے کہ بھائی جدھر سے وہ سعید نوانی کو ٹیلی فون کیا جو ان کے سب سے قریبی دوست سے منظور بٹو نے. سعید نوانی ایک ایم پی ہوتے تھے جو سب سے قریب تھے منظور بٹو کے. اچھا. وہ اندر گئے، جو آپ کو بتایا نا، باہر نکلے سعید نوانی بھی نہیں تھا. کہاں ہوگا؟ اسلام آباد میں. پہلے تو فون ہی نہیں اٹھایا. پھر کہا جب سارے لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تو میں کیا کروں. اسلام آباد سے یاد آیا بڑی اہم ملاقات. 23 یہ 20 سے 23 تک ہے کانفرنس. جی 19 سے آن ورڈ چلے گی ہارون صاحب. 19 سے 23 تک. جی. تو اس کے بعد ہوگا فیصلہ. اس وقت تک سب تذبذب میں ہیں. اور وہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان میں سے کچھ لوگ آ رہے ہیں جو کوشش کریں گے کہ عدم استحکام نہ. چینی بہت پریشان ہوں گے آبویسلی کہ یہ کیا ہو رہا ہے. پہلے بھی انہوں نے جب شروع کرنا تھا تو عمران خان صاحب کا دھرنا تھا اور عمران خان صاحب نے وقفہ کرنے سے بھی انکار کر دیا. چینی صدر آ رہے تھے، بڑا اہم تھا. اب پھر دوبارہ اب یہ جو ہیں انہوں نے بھی کوئی پرواہ نہیں کی. اس کو 2 ہفتے لیٹ کر سکتے تھے، 2 ہفتے پہلے کر سکتے تھے، کچھ کر سکتے تھے. مطلب ملک کے مفادات تو کسی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہے کوئی بڑا عمران خان صاحب کتنی دفعہ لفظ میں استعمال کرتے ہیں. اور یہ مولانا فضل الرحمان کیا کہتے ہیں، ہمیں یہ نہ سمجھو ہم نے کچی گولیاں نہیں کھیلی. میں ہماری پارٹی ہم لوگ. عوام کہاں ہیں؟ کہیں نہیں ہے. اور بلکتے ہوئے لوگ کہاں ہیں؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو 2 وقت کی روٹی نہیں کھا سکتے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جو اپنے بچوں کی فیسیں نہیں دے سکتے؟ وہ لوگ کہاں ہیں جن کے گھر نہیں ہیں؟ اور وہ لوگ کہاں ہیں جو ہر روز جو ہے ڈپریشن میں زندگی نفسیاتی مریض لوگ بنتے جا رہے ہیں؟ میں ملازموں کو دیکھتا ہوں نا گھر میں. میں تو دخل دیتا نہیں گھر کے معاملے میں، کسی کو بھی نہیں دینا چاہیے کیونکہ گھر والوں کا معاملہ ہوتا ہے. یقین کریں وہ بچیوں کے چہرے دیکھ کے کئی دفعہ اتنی کوفت ہوتی ہے. اس لیے ان کا کوئی مستقبل ہی نہیں ہے. جو اب 2 کروڑ 2.5 کروڑ بچے سکولوں سے باہر ہیں، تعلیمی ادارے برباد ہو گئے، ہسپتال برباد ہو گئے. کوئی بات کرتا ہے ان کی؟ صرف عمران خان تو یہ کہہ سکتا ہے کہ میں نے چلیے ہیلتھ کارڈ دیے یا کرونا سے لڑا. ابھی کرونا پہ بات کرتے ہیں. صحیح، ٹھیک ہے. لیکن یہ کیسی اپوزیشن ہے جو بات ہی نہیں کرتی غریب آدمی کی. اس کی کیا ہوگا، اس کی نوکریوں کا، بے روزگاری کا، مہنگائی، کوئی منصوبہ، کوئی سادہ سا خاکہ ہی پیش کر دیں. ٹھیک ہے. مجھے یہ بتائیے ہارون صاحب، اسلام آباد میں تھے پرویز الہی، بڑی اہم ملاقاتیں ان کی ایکسپیکٹڈ تھی، مزید ہوگی. اچانک سے لاہور کیوں واپس چلے گئے ہیں؟ غالباً اپنی سیاسی ضرورت کے تحت چلے گئے. وہاں کسی سے بات کرنی ہوگی یا پارٹی کے اندر کوہین پیدا کرنا ہوگا. پارٹی میں کوہین تو کہتے ہیں لوگ نہیں ہے. ٹھیک ہے. کیا مفاہمت کا کوئی پرپوزل چل رہا ہے؟ جی بالکل. ایک تجویز یہ ہے کہ بات کرا دی جائے. پرپوزل ہے یہ. اچھا. بات کرا دی جائے سب کی اور اکتوبر مارچ میں الیکشن ہو جائیں. میرا خیال اکتوبر نومبر میں بھی ہو سکتے ہیں. میرا خیال ہے ممکن آخری حل یہی نکلے کہ الیکشن ہو جائے. ٹھیک ہے. اور الیکشن آپ کی بار اس طرح ہو. وہ ایک صاحب انٹرویو دے رہے تھے پیپلز پارٹی کے، بڑی بڑی مجھے نام میں بھول گیا، میں بھی چاہتا ہوں. وہاں پولائٹ سے آدمی ہیں اور مجھے بڑی کہ ہم انتخابی اصلاحات کریں گے، ہم یہ کریں گے، ہم نیب کو ختم کریں گے. او بھائی تم یک طرفہ طور پہ سب پیپلز پارٹی کیسے کر لے گی؟
है? एहतसाब का कोई निज़ाम तो होना चाहिए। असल क्या है कि चरागाह बना दिया जाए इस मुल्क को। सही। इस वक्त भी हालत अच्छी तो नहीं है, रिश्वतसानी तो है। 1 मीटर लगवाने के लिए वापडा से वो जो सिस्टम है ना, जी जी, कि आप अपना सोलर एनर्जी लगा लें तो वापडा से 1 मीटर हासिल करने के लिए मुझे 1 महीना और 15 दिन हो गए भाग दौड़ करते, और कई और लोग इस भाग दौड़ में कहते मीटर नहीं मिल रहा। उसकी तफसील में मैं नहीं जानना चाहता, ये तो कोई बड़ा वाक़या नहीं, सदमे की बात इतनी नहीं है, लेकिन आप अंदाज़ा लगाएं कि हर शख्स के साथ यही बीत रही है। उधर सोलर एनर्जी लग गई, उधर मीटर नहीं है। सही। कि वो जो चेक नहीं कराया, वो सिक्योरिटी क्लियरेंस। साहब आपके साथ ये मसला है तो आम आवाम के साथ क्या हालात होंगे? नहीं, हमारे साथ भी वही है जो आम के साथ है। हम कौन सा खुदा न खासा धौंस जमा के अपने काम कराते हैं, तो सब्र करते हैं इस पे। और जो लोगों के दिलों पर बीत रही है, लोग भूखे हैं जी। वो एक आदमी आया हजरत उमर के पास, उसने कहा उमर मुझे पहना और मुझे खिलाओ। ये अरबों का बात करने का तरीका था। उन्होंने कहा कुछ है नहीं, इस वक्त नहीं है। शुरू में तो भाई तो कहत के बहुत साल थे, 5 साल तो कहत रहा हजरत उमर के दौर। उसने कहा उमर अल्लाह को क्या जवाब दोगे? रो पड़े, उठे, अपना कुर्ता उतारा और उसको दे दिया। आप अंदाज़ा लगे आधी दुनिया का हुक्मरान जो है वो रो पड़ता है और उठता है और अपना कुर्ता उतारता है और दे देता है। किसने मुझसे जो बात कही है मैं इसका क्या जवाब दूंगा? है जी, सही। ठीक है, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, मगर उससे पहले जल्दी से 2 सवालात के जवाब, क्योंकि मैंने दूसरे टॉपिक्स पे भी पढ़ना है। हारून साहब, क्या सियासत में ऐसा हो सकता है कि एक गेंद से 3 विकेटें उड़ाई जा सके? क्रिकेट में तो नहीं हो सकता। सियासत में उससे मुराद ये है कि तीनों को शिकस्त दूंगा। वो आपको पता है ना खान साहब, एक उन्हें मशवरा है, कई दफ़ा दिया है, इंशाअल्लाह कहा करें मुकाबला करूंगा। ये नतीजा किसी के हाथ में, कहते भी हैं नतीजा अल्लाह के हाथ में। इस तरह के दावे नहीं, दावा बातिल होता है। सभी दावे कर रहे हैं और सभी ये नहीं समझ रहे कि उन्होंने फैसला करना है। ठीक, फैसला जो है जिस कुदरत कामला ने करना है वो किसी की मोहताज है क्या? वो किसी की मोहताज है? बजा, बिल्कुल फैसला करना। आप दावों की बात करें, के खुदा के दिल बदल जाते हैं। ईरान में बदल गए, अफगानिस्तान में बदल गए, कश्मीर में बदल गए, बर्मा में बदल गए, श्रीलंका में आज चढ़ दौड़े लोग ईमान सदर पे। जी, ठीक है। खबर गर्म है, 10 सरकार नून के पास है, पीपल्स पार्टी के पास 5 या 4 ने मौलाना साहब के साथ वादा कर लिया है। वो वादा तो कर लिया है, एक है वादा करना, एक है वादे को पूरा करना। इसके साथ ही ब्रेक पे चलते हैं। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से हम वापस आएंगे, कंटिन्यू करेंगे अपनी गुफ्तगू को। और क्रिकेट के अंदर क्या हुआ, टीम्स के दरमियान मैच की सूरत हाल आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ कोरोना की सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट के मैदान की खबर आपके साथ शेयर होगी, मगर कोरोना के हवाले से क्या अच्छी खबर? कोरोना तो कमाल खुशखबरी का दिन है। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी खबर आई है, इसका जश्न मनाना। सब पाबंदियां खत्म हो गई। अब मैं बड़ा हैरान हुआ कि कोई बेहतियाती तो नहीं कर रहे। असद उमर साहब से बेहतियाती की का अंदेशा तो नहीं होता। अच्छा। मैंने डॉक्टर सोहेल चुगताई साहब को फ़ोन किया, जिन्होंने सबसे पहले कोरोना का मरीज डिटेक्ट किया था। सबसे अच्छी लेबॉर्ट्री में से एक समझी जाती है, तो शफकत खानम की भी अच्छी है, आगा खान हॉस्पिटल की भी अच्छी है। और बट ही इज़ अ वेरी वेरी केयरफुल एंड केयरिंग पर्सन। केयरिंग भी है, केयरफुल। उन्होंने कहा ख़त्म हुआ किस्सा, अब कोई मसला नहीं। अब जैसे नज़ला, ज़ुकाम, इन्फ्लुएंजा, मुख्तलिफ बीमारियाँ होती हैं, अब ये बहुत थोड़ी तकलीफ पहुँचाएगा और ठीक हो जाएंगे लोग। हम बात नहीं हो रही हैं। और उन्होंने कहा अगर आज आप पता करें तो नमूनिया से ज़्यादा हुई होंगी और दूसरी बीमारियों से। अब कौन हिट होता है? कोई कैंसर का मरीज़ है, ब्लड प्रेशर का है, शुगर का है, दिल का है, कमज़ोर है, इम्यूनिटी कम है, जिसकी क़ुव्वत मज़ामत कम है। तो डॉक्टर सोहेल चुगताई की राय के बाद मुझे तो बहुत इत्मीनान हुआ। अच्छा, वरना मैं तो आपको पता हर वक्त लटकाए फिरता था। ये तो बहुत खुशी की बात है। हारून साहब, मुझे दोबारा क्लियर करें कि वाकई हमें मास्क की और सैनिटाइजर और इस चीज़ की एहतियात की तो ज़रूरत है। देखें ना जी, यहाँ बड़ा मजमा हो तो वहाँ तो ज़रूर पहन लें। ठीक है। और ये बूस्टर लगवाएं ज़रूर। हाँ, बूस्टर डोज की भी बार बार बात की जा रही है। और कुछ लोग जो हैं अभी उनको वैक्सीनेशन नहीं हुई, उनकी होनी चाहिए। ठीक है। बहरहाल ये बड़ा मुबारक दिन है कि 5वीं लहर जो है टूट गई है और कोरोना से तो पाकिस्तान सलामत गुजरा। और उसमें हुकूमत का जो कंट्रीब्यूशन है उसको तस्लीम करना चाहिए। ठीक है। तो अब आप क्रिकेट पे आ जाएं। बिल्कुल, आमिर सुहेल साहब बिल्कुल हमारे साथ मौजूद है। ये साबिक कप्तान है, साबिक क्रिकेटर। थैंक यू सो मच आमिर सुहेल साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया की हारून साहब फतह का जो ख्वाब है वो चकनाचूर हो गया।
جی عامر سہیل صاحب، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کیا آسٹریلیا جیت رہا تھا اور اس کو روک دیا ہمارے کھلاڑیوں نے؟ جی السلام علیکم. بالکل جی، آسٹریلیا تو بالکل کنٹرول میں تھا اس ٹیسٹ میچ کو لیتے ہیں جب آپ. لیکن ابھی آپ بوسٹر کی بات کر رہے تھے، تو جس طرح آج بابر اعظم کھیلے ہیں انہوں نے پاکستان کرکٹ کو بوسٹر لگایا. بابر اعظم کی بارے میں آپ کا یہ خیال ہے؟ جیسے لوگ کہہ رہے ہیں کہ دنیا کا بیسٹ ہے بیٹسمین اس وقت. دیکھیں جی، اس وقت 3-4 ہی بیٹسمین ہیں جو اس طرح کی کرکٹ کھیلتے ہیں. جب آپ ڈیفنس کی بات کرتے ہیں، اگر وکٹ پہ کھڑا ہونا ہو تو وہ کھڑا ہونا جانتے ہیں، میچ کو جتوانا بھی جانتے ہیں، میچ کو بچانا بھی جانتے ہیں. بہت کم کھلاڑی ہیں. سر یہ پہلے اننگ میں کیا ہوا تھا؟ پہلی اننگ تو بہت اچھی کھیلی، پہلی اننگ میں کیا ہوا تھا؟ دیکھیں پہلی اننگز میں ایک تو جو جلدی سے وکٹیں گری، ایک دم سے ٹیم جو ہے نیچے لگ گئی، لیکن بابر اعظم نے پھر بھی فائٹ کیا. سیکنڈ اننگز میں آپ دیکھیں جس طرح عبداللہ شفیق اور بابر اعظم نے پاری لی ہے، ٹھیک ہے ایک آدھا چانس ان کو ملا لیکن انہوں نے اس کو کیش کیا. اور دیکھیں کراچی کی پچ جو ہے وہ، اگر آپ اس کا ہسٹری میں جا کے دیکھیں، اگر اس کا جائزہ لیں تو کراچی کی وکٹ آخری دن کو اتنا برا نہیں کھیلتی، لیکن پھر بھی جس طرح یہ کھیلے ہیں دونوں پلیئرز، اور اس کے بعد رضوان نے جس طرح فائٹ دکھائی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ جتنی تعریف کی جائے کم ہے. اور اس سے ہماری کرکٹ جو کتا دھرتے ہیں ان کو لیسن لینا ہے کہ چھکے مارنے والے پلیئر نہیں چاہیے پاکستان کرکٹ. اچھا، جن کو وکٹ کے اوپر کھڑا ہونا آتا ہے وہ ان کو سلیکٹ کریں، کیونکہ ہم نے بڑا لمبا عرصہ چھکے والے پلیئروں کو کھلا کے اپنی کرکٹ کا بیڑا غرق کیا ہوا تھا. تو آج آپ کو نشاندہی اس کی ملتی ہے. اور مجھے آج بابر اعظم کی بیٹنگ دیکھ کے سلیم ملک کی وہ جو 94 کی سیریز تھی اگینسٹ آسٹریلیا وہ یاد آ رہی تھی. اسی طرح وہ بھی پاکستان کے کپتان تھے اور انہوں نے کیا مشکل حالات میں پاکستان کے لیے بیٹنگ کی تھی. صحیح ہے. تو عامر سہیل صاحب آخری چھکوں کا جو معافی چاہتا ہوں کلچر جو ہے، یہ تو اپنے آفریدی صاحب نے زیادہ روشناس کرایا نا شاید. کافی پلیئر اس کے بعد کافی پلیئر آپ اسی طرح کھلاتے رہے ہیں. 2 چھکے لگ گئے، واہ واہ ہو گئی، نہ کوئی میچ جیت رہے ہیں نہ کوئی بڑا ٹورنامنٹ جیت رہے ہیں. لیکن جب سے آپ کے پاس بابر اعظم جیسے پلیئر زیادہ سے زیادہ آنا شروع ہوئے ہیں اور چھکے والے پلیئر کم ہوئے ہیں، چھکے والے پلیئروں کی ضرورت ہے لیکن سارے آپ نے چھکے مارنے والے پلیئر نہیں رکھ رہے. اگر آپ اچھے پلیئر جن کو چھکے بھی مارنے آتے ہیں اور وکٹ پہ رکنا بھی آتا ہے، اگر یہ والا کلچر آئے گا تو پاکستان کی کرکٹ آگے جائے گی. یعنی سمجھے جو سمجھتے ہوں کرکٹ کے کھیل کے تقاضوں کو سمجھ کے کھیلنا چاہیے. بالکل. اور دیکھیں آج اور اس میں تربیت کا بھی دخل ہے. آج آپ کو بھی ہارون صاحب مزہ آیا ہوگا ان کی بیٹنگ دیکھ کے. آپ نے بڑے چھکے مارنے والے بڑے چھکے دیکھے ہوں گے، لیکن اس طرح کی بیٹنگ کا اپنا ہی مزہ ہے. صحیح ہے. کوئی آپ سمجھتے ہیں کہ کرکٹ میں نئی زندگی پیدا ہونے کا امکان ہے، بہتری کا امکان ہے؟ کھویا ہمارا ایک سنہری دور تھا، وہ واپس آ سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے. پہلے ہمارا بیٹنگ کا ایشو تھا، بیٹنگ کا ایشو سالو ہو گیا. اب ہمارا بالنگ کا بہت زیادہ ایشو ہے. ہمارے جو فاسٹ بالرز ہیں ان کو 10-12 اوورز کے بعد جو ہے ان کی وہ جو ابیلٹی آؤٹ کرنے والے کی وہ کم ہو جاتی ہے. تو ہمیں اپنے فاسٹ بالرز اور اسپنرز کو یہ سکھانا ہے کہ ہم نے 12 جب گیم تھوڑا سا خوانا ہو جائے تو وکٹیں کس طرح لینی ہے، وہاں پہ ہم لوگ لیگ کر رہے ہیں. اگر ہم لوگ شاہین شاہ افریدی اور دوسرے بالرز کو یہ سکھا دیں گے تو جو آپ ابھی بات کر رہے ہیں کہ بہتری نظر آنی شروع ہوگی، ڈیفینیٹلی بہتری نظر آنی شروع ہوگی. ایک دفعہ ان کو لے جایا گیا تھا وہاں ایبٹ آباد اور ورزشیں وغیرہ کرائی گئی تھیں، تو یہ جو فزیکل فٹنس ہے اور نفسیاتی فٹنس بھی ہے، تو اس کے لیے کوئی پلاننگ ہونی چاہیے. لیکن سب سے امپورٹنٹ جو ہے جی آپ کی جو کرکٹ کی ٹیکنیک ہے اس کے اوپر ورک ہونا. ٹیکنیک پر جب پلیئر کو یہ اگر وہ 60 کے اوپر آؤٹ ہو رہا ہے تو اب وہ اگر فٹنس کی وجہ سے آؤٹ ہو رہا ہے تو وہ اپنی فٹنس کو امپروو کرے گا. اگر فاسٹ بالر اپنا پہلا اسپیل کے بعد دوسرا اسپیل کرنے آ رہا ہے اور اس سے وہ گین نہیں ہو رہے تو وہ اپنی فٹنس امپروو کرے گا. وہ ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری میرے خیال میں وہ ٹیکنیک ہے. اگر آپ کی ٹیکنیک امپروو کرتی رہے گی باقی چیزیں امپروو ہوتی رہتی ہیں. آپ ٹھیک ہے. اس کا زیادہ انحصار جو ہے وہ چیئرمین پہ ہے، کوچ پہ ہے یا کیپٹن پہ ہے؟ دیکھیں یہ کلچر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے. اگر کلچر جو ہے وہ پروفیشنل کریٹ ہوگا تو پھر سارے جو ہیں اس کو رسپونڈ کریں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. بہت شکریہ سر آپ کا. تھینک یو سو مچ ہارون صاحب، آپ کا بھی شکریہ. عامر سہیل صاحب آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے مجھے، اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.